अस्सलाम वालेकुम। नाकाबिले फरामोश के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हूं आप सबका होस्ट मोहम्मद आबिद अली। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी है। मेरा हर दिल अजीज दोस्त, मेरा भाई सनावर। डूड हॉरर के नाम से हॉरर स्टोरीज में एक बहुत बड़ा नाम है। और बहुत शुक्रिया सनावर, आपने ज्वाइन किया। थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये लाइव डिस्कशन होगी। ये पहला एपिसोड होगा जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग की गई है और इंशाल्लाह आप सब एंजॉय करेंगे और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सा वाक़या जो हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, आज मैंने वादा किया था कि उनका वाक़या शेयर ज़रूर करूँगा, इसीलिए पहले उस शॉर्ट से वाक़े की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह लाइव सनावर भाई के साथ वाक़यात आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। ये वाक़या हमें अब्दुल मजीद भाई ने शेयर किया। अब्दुल मजीद भाई कहते हैं कि मैं और मेरा दोस्त हमेशा हम दोनों शाम के वक्त बाहर निकल जाते थे टहलने के लिए, और कहीं किसी ढाबे में या किसी होटल में, या हम दोनों समोसा खाने के लिए कहीं भी चले जाते, दूर भी कभी करीब भी। एक वक्त की बात है कि हम दोनों इसी तरह दूर थे और मेरे दोस्त को शहर जाना था किसी ज़रूरी काम से। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम भी चलो, तो मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे ज़रा काम है। तो वो अकेले ही शहर की तरफ चला गया और मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अब वापसी में दो रास्ते थे जो कि घर की तरफ जाने वाले थे, और हमेशा शॉर्टकट रास्ता खतरनाक ही होता है दोस्तों। हदीस में कहा जाता है कि जब भी किसी रास्ते से गुजरें, वापसी में दूसरा रास्ता इख्तियार करें। ये एहतियाती तदाबीर के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन हदीस है, इस पर अमल करना ज़रूरी है। बहरहाल अब्दुल मजीद भाई कहते हैं कि कब्रिस्तान वाला रास्ता इख्तियार किया क्योंकि वो घर के बहुत करीब था। जब अंदर दाखिल हुआ तो मुझे किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आई। अब ये एक अजीब बात थी, कब्रिस्तान के अंदर किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़, और सुनने वाले की जो हालत होती है, आप यकीन करें कि उस वक्त मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं बहुत डर गया था। एक तो कब्रिस्तान, कब्रें देखकर हालत ख़राब हो रही थी अंधेरे में। मैंने कहा जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, और फिर अंधेरा भी था। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ मेरे करीब आती जा रही है। हकीकत में तो यूं था कि मैं उस आवाज़ के करीब जाते जा रहा था। जिस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ मुझे आ रही थी, दरअसल वो कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद थी। जब मैं एक दरख्त के पास पहुंचा तो देखता हूं कि एक औरत किसी मरे हुए कुत्ते को खा रही थी। ये देखने के बाद तो मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा। इतना डर गया कि खुद पे काबू रखना भी बड़ी बात थी, और वहाँ से फौरी भागना चाहता था। वहीं पर खड़ा रहा, और जैसे दोबारा पलट के छुप के दरख्त की आड़ में देखता हूँ कि उस औरत ने बाकायदा कुत्ते को खा लिया, और अब वो कुछ गुनगुनाती जा रही थी। यानी उसे एहसास हो गया था कि मैं यहीं पर मौजूद हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले वो मुझे नुकसान पहुँचाए। मैं वहाँ से भागा और मैं काफ़ी आगे तक पहुँच गया, और पलट के देखता हूँ तो दो छोटी बच्चियाँ मुझे दिखाई दी, वहीं पर खड़ी हुई, आपस में ज़हर गुफ्तगू थी। वो मेरे ही अबाउट बात कर रही थी। वो मुझे हेलुसिनेट कर रही थी, लेकिन मैं अल्लाह का जिक्र किया और वहाँ से निकल गया। जब घर पहुँचा तो मैं काफ़ी बीमार हो गया, बुखार हो गया था मुझे। ज़्यादा खौफ से इंसान को बुखार हो जाता है, और बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जान जा सकती है, कमज़ोर दिल के मालिक जो होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये था वो वाक़या अब्दुल मजीद भाई का, मैं शुक्रगुजार हूँ। और अब बढ़ते हैं लाइव डिस्कशन की तरफ। जो जो हमारी ज़ात से मंसूब थे, हमने आप तमाम सुनने वालों की समात तक रखे और सुनाए। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये एक लाइव रिकॉर्डिंग है, तो आवाज़ में शायद मेरी थोड़ी बहुत चेंजिंग हो। बढ़ते हैं हमारी कहानियों की तरफ। और सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हम कोई जिन एक्सपर्ट नहीं है, ना ही हम कोई राकीस हैं। इस एपिसोड के बनाने का मकसद यही है कि अपनी और दूसरों की इस्लाह भी हो, और क्योंकि ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है आजकल इंटरनेट में, यूट्यूब पे खासकर, हॉन्टेड हाउस की स्टोरीज़ और पोजीशन की स्टोरीज़ वगैरह, इस तरह के वाक़यात लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं जिन्नात से रिलेटेड। यानी जो जिन्नात के वाक़यात की बात आती है तो सनावर भाई को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
ڈوڈ ہارر نام سے بہت مشہور بھی ہیں. آپ سب ان کے واقعات بھی سنتے ہیں اور پرسنلی میں بھی ان کے واقعات سنتا ہوں. اپنی خود کی کہانیاں میں کبھی نہیں سنتا. ثناور بھائی کے واقعات ضرور سنتا ہوں اور میرے گھر والے بھی سنتے ہیں. ثناور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام عابد بھائی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یہ بتائیں سب خیریت ہے آپ کی اطراف؟ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک. اور سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ آپ کے ہم شو کا پارٹ بنے. تو اٹ از سچ این آنر جزاک فار اللہ. می. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ آپ کو بھی. اور تمام سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شاید میری پہلی ایسی ویڈیو ہوگی، ایپیسوڈ ہوگا جس میں ایک لائیو ڈسکشن کی صورت میں ایپیسوڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ورنہ ہمیشہ میں ریکارڈڈ جو سٹوریز ہوتی ہے وہی شیئر کرتا ہوں. تو مزہ آتا ہے جب ڈسکشن لائیو ہوتی ہے اور رینڈملی واقعات نکلتے جاتے ہیں. اور پھر آج ثناور بھائی کو ہم پکڑیں گے. ثناور بھائی بالکل. ویسے اللہ نہ کرے کہ ایسے واقعات آپ کے ساتھ بھی پیش ہوئے ہوں کبھی، لیکن کیونکہ ہم جس جینرے پہ کام کرتے ہیں، ہارر ٹاپک پر، ہم ان کا بالکل ذکر زیادہ کرتے ہیں. جنات کے بالکل ایسے بارے ہی میں ہے. ہم آئے دن ذکر کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور جب ریکارڈنگ کرتے ہیں تو مخصوص ایک جگہ ہم نے اپنا ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے. تو میں نے یہ سنا بالکل ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کرو یہ جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان جگہوں پہ قریب آ جاتے ہیں سننے کے لیے. تو کیا آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے کبھی کوئی واقعات پیش آئے ہیں یا کچھ ایسا محسوس ہوا ہے کہ پیرانارمل واضح طور پہ؟ جی بالکل عابد بھائی، اس وقت یقیناً آپ کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا اور میرے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. بلکہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے جب میں اپنے یہ جن سٹوریز کے سیشن ریکارڈ کرتا ہوں تو 2 صوفے ہیں میرے کمرے میں نا، پیچھے بھی میرے ہیں، ساتھ میں جی یہ پھر آگے پیچھے کی اسپیس اویلیبل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کافی نا محفل لگتی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کے اس اسٹوڈیو میں بھی ہوتا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مخلوقات ہمیں نظر بھی نہیں آتی. اور پھر یہ بالکل کہ اس کا مادہ تخلیق جو ہے اتنا لطیف ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور جہاں تک تعلق ہے کہ میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں، تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا خوفناک واقعہ یا جنات سے وابستہ کوئی سلسلہ ہو جو پیش آیا ہو. اللہ کا شکر ہے آج تک نہیں ہوا. نہ بچپن الحمدللہ. میں ہوا ہے نہ آج ہوا ہے. اس کی آئی تھنک ریزن یہ ہے کہ ایک تو جب سے میں نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا ہے جن سٹوریز کا، اس سے پہلے سلسلے اور تھے ڈر کے حوالے سے. لیکن اب جن سٹوریز سنا کے نا سن پڑ گئی ہوں میں. تو اب وہ اثر ہی نہیں ہوتا ہے ان کا نا. ایون ابھی بھی آج سے اگر کچھ سال پہلے میں یوں کمرے میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا تب اور بات تھی. پر ابھی اوپر فرسٹ فلور پر ہوتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہوتا میرے علاوہ، کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں تازی ہوا کے لیے. تو ایون رات کو چھت پہ بھی چلا جاتا ہوں تو وہ ڈر نہیں رہتا. ہاں البتہ گزشتہ کچھ دنوں میں یہ چیز کنٹینیوسلی میرے ساتھ ہوتی رہی ہے کہ جو میرے کمرے میں جو الماری ہے لکڑی کی ہے، میں رات کو سو رہا ہوتا ہوں تو اکثر اس میں سے نا ناکنگ کی آواز آتی تھی. اور ناکنگ بھی بڑی مخصوص تھی کہ جیسے 3 مرتبہ سنائی دیتی تھی. میں نے ایک دفعہ اس چیز کو نوٹ کیا، 2 دفعہ کیا، میں خیر اس سب صورتحال کو نا نظر انداز ہی کرتا ہوں. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سلسلہ نا وقتاً فوقتاً ہوتا رہا تھا. میں نے یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا تو وہاں پر مجھے ایک واقعہ سننے کو ملا کہ اسی طرح سے ایک خاتون تھی، بزرگ خاتون. ان کو ایک صاحب علم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے جب اپنا جو بھی ان کا تھا طور طریقہ انہوں نے وہ کیا، جس کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کالے جادو کے معاملات ہیں اور ایک اوہو. ایول اینٹی ہے، 2-3 ہے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کروائی گئی ہے. تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کالے جادو کا انہوں نے کروایا کس طرح سے تھا ان بزرگ خاتون کے اوپر کہ صبح فجر کے ٹائم جب انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی تھی، اس ٹائم ان کے کمرے میں ایک لکڑی کی یہ ٹیبل پڑی ہوتی تھی. تو ان جنات کا صرف اتنا کام ہوتا تھا کہ انہوں نے 3 دفعہ اس لکڑی کی ٹیبل کے اوپر ناک کرنا ہوتا تھا. استغفر اس اللہ. کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور سارا دن وہ خاتون جو تھیں
اسی سلسلے کے متعلق سوچتی رہتی تھی. وہ بے حد سوچ میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ یہ اوہو، مجھے آواز سنائی دی، یہ کیسی سائیکالوجیکل گیم. آواز تھی. بالکل ایگزیکٹلی سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو گئی تھی. تو جب ان جنات سے ہم کلام کیا گیا تو تب پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی کچھ بھی نہیں کرتے، یہ صرف سائیکولوجیکلی آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. اول تو یہ اتنے طاقتور ہوتے نہیں ہیں، نہ ہی اتنے عقل مند ہوتے ہیں. تو جب میں نے یہ چیز سنی تو اگلی بار جب دوبارہ نوک ہوئی نا عابد بھائی، میں اٹھا، کمرے کی لائٹس آف تھی. 3 دفعہ ہوئی، میں نے بھی 3 دفعہ دوبارہ نوک بیک کر دیا. اس یار کے بعد سے کبھی نہیں ہوا کچھ بھی. اچھا سناور بھائی، یہ آپ کی اسی بات سے شاید سننے والوں کی اصلاح کے لیے بھی بہت بہترین بات ہے اس میں کہ ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل جتنا ہم 100% ڈرتے کبھی ہیں بھی یہ نہیں. ایول انٹیٹیز جتنی بھی ہیں ڈیمن سے، وہ ہم پہ حاوی ہوتے ہیں. اگر ہم بالکل ڈریں ایسے گے ہی. نہیں آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد پختہ یقین کے ساتھ، تو یہ مخلوقات کبھی بھی ہم پہ حاوی نہیں ہوتی. اور عابد بھائی ایک مختصر سی بات ہے، جی، وہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں آپ آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ہمارے تمام سننے والے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمیشہ، آمین سم آمین. اور سب کو صحت تندرستی دیں. سب کے آمین والدین کو، سب کے پیارے جو بیمار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جو بہتر آمین. مستقبل کے لیے تگدو کریں ان کے لیے آسانیاں کریں. تو ماشاء دعا اللہ تو آمین. سب کے لیے. بالکل پر ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ پر ہمارا ایمان ہے. تو اللہ بے تعالیٰ شک. تو سب سے بڑے ہیں، تو پھر یہ بنائی ہوئی مخلوق بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. جب یہ چیز ایگزیکٹلی. انسان کے دل میں بیٹھ جائے نا عابد بھائی، دنیا کی کوئی غیر مری مخلوق آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل بہت سمپل سی درست. فارمولہ یہ. واقعی میں بالکل صحیح کہا آپ نے. میرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. میرے والدین نے مجھے شروع سے یہ بات ذہن میں جو ہے نا، جس طرح بچوں کو فیڈ کرتے ہیں تربیت دیتے وقت، تو یہ 2-3 چیزیں مجھے بچپن سے سکھائی ہوئی ہیں. اور اللہ بالکل آپ کی ذات پہ بھروسہ اس لیول تک کرنا کہ جب آپ نے جیسے ایک آیت الکرسی پڑھ لی یا آپ نے اللہ سے کچھ دعا مانگ لی، تو اب آپ اس دعا پر پورا یقین رکھو کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. بس یہ کہ بے شک جلدی بے نہ شک. کرنا کہ آپ آج ہی چاہیے، بس دعا آج ہی پوری ہو جانی چاہیے، یہ یقین پختہ عابد ہونا بھائی چاہیے. ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، وہ سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا تواصل بالصبر. بالصبر. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک انسانیت جو ہے وہ بہت بے چین پیدا کی گئی ہے، بہت بے صبری پیدا کی گئی ہے. بالکل تو یہ تو بائی نیچر ہمارے اس میں ایک چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں شعور بھی دیا ہے، اور اس شعور کے ذریعے ہم اپنے اوپر اپنا جو سیلف انالیسس کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے ہم اپنی باقی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں اور ایک بہتر انسان بننے کی طرف قدم اٹھا سکتے ہیں. ماشاء اللہ، کیا بات کہی آپ نے، بہترین. سلاور بھائی، آپ نے جو واقعہ بتایا اس سے مجھے ایک پرانا قصہ یاد آ گیا، جی آپ سے جی. شیئر کرتا ہوں. یار ہوا کچھ یوں تھا کہ یہ کافی پہلے کی بات ہے، جب میں غالباً کالج میں تھا، کالج لائف میں تھا، اور پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا، نائٹ ڈیوٹی. تو اچھا. جب میں گھر آتا تھا تو کوئی 2:30-3 بجے کا وقت ہوتا تھا. امی جاگ رہی ہوتی تھی، امی جان کو پتا تھا کہ عابد آئیں گے. میں چائے شوق سے پیتا تھا گھر آ کے، تو تھرماس جی بنا جی. کے دیتی تھی کہ ابھی آنے والے ہیں. اچھا جب بھی میں آتا تھا نا، میں سیدھا اپنے کمرے میں نہا دھو کے فریش ہو کے، اٹیچ باتھ روم تھا، تو ان چیزوں کا میں بڑا خیال رکھتا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ ہمیشہ بند ہو، اور باتھ روم کے اندر کوئی بھی کپڑے ہینگ نہ کروں، نیگیٹو انرجیز بالکل آ جاتی ہیں اس میں. میں ایگری کرتا ہوں. لیکن میں گیلری ہمیشہ کھلی رکھتا تھا، اور سامنے درخت بھی تھے، اور یہ تھا بھی آپ کو بتائے کہ ڈیفینس والا جو کچھ روڈ ایسے ہیں جو بالکل خالی ہوتے ہیں، سنسان ہوتے ہیں، تو جگہ بھی ایسی تھی، سامنے بالکل درخت ہی تھے. اچھا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا بھی اچھا نہیں ہے، اسی لیے ہمیں مغرب کے وقت بھی حکم ملا ہے کہ یہ چیزیں بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کے بند کریں. میں کیا کرتا تھا کہ گھر سفوکیشن نہ ہو، گرمی نہ ہو، کبھی کبھی کھلا چھوڑ کے چلا آتا تھا، کمرہ بند ہوتا تھا. اور جب میں واپسی آتا تھا کام سے، رات کے وقت گھر میں داخل ہو رہا ہوں، کمرہ کھولا، اندر چلا گیا، تو مجھے نا بٹن کے پریس ہونے کی آوازیں آنے لگی. اچھا. روز بالکل سیم ٹائم پہ جیسے کمرے میں داخل ہوتا تھا، نہا دھو کے فریش ہو کے بیڈ پہ سامان وغیرہ پھینک کر، بٹن کلک ہوتا ہے نا جب یہ کہ ساکٹ کے ساتھ جو بٹن ہوتا ہے پریس کرنے کے لیے، بالکل. وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ اسے کوئی ہوا تو پریس نہیں کر سکتی.
بے شک۔ آپ کو اسے باقاعدہ دبانا پڑتا ہے بٹن. روز مجھے اس طرح آواز آتی تھی اور میں ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آخر. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لکڑی کی الماری پر نوک کرنے کی آواز آتی تھی, بالکل بالکل اسی انسان طرح سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آخر۔ یقین کریں کافی عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا اور میں بنا ڈرے آرام سے سو جایا کرتا تھا. سونے کے بعد مجھے نہ ہی کسی نے کبھی جیسے نیند میں ڈر کے اٹھاؤں یا مجھے کسی نے ڈرا دیا, ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. پر ایک بار کیا ہوا کہ میں نے اپنی بیڈ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن چینج کی. ایک بار میں نے اس کی ڈائریکشن ایسی رکھی کہ میری نگاہ بالکل سامنے تھی. اب میں بالکل سیدھا لیٹا ہوں, دروازہ بند ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں. ہوں والدین بھی مجھے یاد ہے کہ وہ آؤٹ آف سٹی تھے, اور بہنیں میری ایک ہی بہن ہمارے ساتھ رہتی ہے, باقی تو میرڈ ہے. تو وہ میری بڑی باجی کے گھر میں تھی, گھر میں اور کوئی تھا بھی نہیں. ہوں اب بالکل میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے بٹن پریس ہونا شروع ہوا, نیچے اوپر ہوتے جا رہا ہے. اور جب اچھا یہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی ساؤنڈ ہے جو کافی عرصے سے مجھے ڈسٹرب کرتے جا رہا ہے. اور ایگزیکٹلی۔ یقین کریں کہ اسی وقت میں نے اپنے دوست کو کال ملائی. میں نے کہا تم کہاں ہو؟ تو اس نے کہا میں گھر پر ہوں. تو میں نے کہا یار ذرا تم میرے گھر کے نیچے آنا, مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے. تو میں نے کہا یا تو اس کے گھر چلے جاؤں گا یا تو اسے اپنے گھر میں بلا لوں گا, اکیلا آج میں تو یہاں سے نہیں سو سکتا. یار یہ یقین کریں اب میں ڈر گیا. اب میں باہر بھی نہیں جا رہا کیونکہ کافی لیٹ ہو چکا تھا. ڈر بھی لگ رہا تھا کہ باہر جانے سے بھی, لیکن جب ایک بار ڈر بیٹھ جائے نا تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے, اب یہ کافی پہلے کی بات ہے, تو اس وقت خوف زیادہ ہو گیا تھا, بہت زیادہ. یقین کرے جب میرا دوست آیا تو اس نے کہا کہ تم نیچے آؤ, گیلری میں تمہاری بہن کھڑی ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کھڑا ہونا. تو اچھا یقین کرے بھائی ثناور بھائی, یقین کرے اس وقت میں بھاگا ہوں سب چھوڑ کے, نیچے بھاگ گیا. میں نے کہا ابے کس کی بات کر رہے ہو بھائی, میری بہن. میں نے کہا کس کی گیلری دیکھ لی؟ کہنے لگا تمہاری گیلری پر یار, وہ سامنے تمہاری بہن کھڑی تھی تو اسی لیے میں یہاں کھڑا ہونا اچھا نہیں لگا, تو میں سائڈ پر آ کے تمہیں میسج کیا ہے. میں نے کہا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. تو اس نے کہا یہ اس تو نے کہا واقعی اللہ اکبر. میں نے باقاعدہ اس کا چہرہ دیکھا اور میری طرف دیکھ رہی تھی, تو میں نے نگاہیں نیچے کر لی حیا سے. میں نے کہا یار یہ تم نے مجھے کیا بتا دیا اب تو, اور اوپر سے وہ میرے ہی کمرے کی گیلری تھی. اب بتائیں کہ استغفر میں اللہ۔ وہاں پر اس نے کسی عورت کو دیکھا جس نے باقاعدہ جو شیپ شفٹنگ کی تھی وہ میری بہن کے روپ میں تھا. تو یقین کرے میں وہاں سے بھاگ گیا. بہت کافی اچھا کیا، ایسی سچویشن میں ڈٹے رہنا بھی بہتر نہیں، جب آپ کچھ دیکھ لیں تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے آپ چلے اور جائیں۔ یہ کافی پہلے کی بات بھی ہے. اس وقت جو ہے وہ کالج میں تھا, کالج لائف تھی, اور ان چیزوں سے دور تھے. سٹوری نریشن بالکل نہیں تھی, یوٹیوب پہ چینل بھی نہیں تھا. یہ کافی پہلے کی بات ہے. اندازہ لگائیں کہ اس وقت جب آپ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں اور پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہو, اب بزی لائف تھی, جاب, گھر, دوست, پڑھائی, تو بالکل۔ ان چیزوں کا دماغ ہی نہیں تھا. اسی لیے اس وقت جو سچویشن ہوئی, جو واقعہ ہوا, میں کافی ڈر گیا. لیکن اس کے بعد جب بھائی آیا میرا, میں نے اسے فون کیا, اس نے کہا میں آ رہا ہوں. تو جب وہ آیا تو اس کے ساتھ میں اوپر آیا اور پورے گھر میں قرآن خوانی کروائی, دعا وغیرہ کروائی. اور یقین کریں کہ میں اس کے بعد اس کمرے میں سونے سے ڈرتا تھا. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ سویا کریں. تو امی نے کہا کچھ نہیں ہے, کبھی کبھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں, اس طرح دماغ میں مت بٹھاؤ. پھر برابر والی مسجد سے امام صاحب کو بلایا تھا میں نے, بڑے اچھے تعلقات تھے ان سے. اس نے آ کے دم درود کیا. اس نے کہا کہ وہ روحانی علاج بھی کیا کرتے تھے. تو اس نے کہا یار یہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسی کوئی چیز دکھ بھی نہیں رہی, نہ ہی کوئی محسوس ہو رہا ہے مجھے, ورنہ میں پڑھائی کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے. اب وہ کیا بالکل، پڑھائی بالکل۔ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن وہ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے, سورہ جن کی. تو کرنے لگے, اس نے بہت ساری چیزیں پڑھی بھی اور کچھ محسوس بھی کیا. اکیلے بھی کمرہ بند کر کے 1-2 گھنٹہ اس نے گزارا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, اڑتے ہوئے کوئی ہوائی مخلوق یہاں آ گئی ہوگی اور دروازہ کھلا ہوگا, تو بہتر یہ کہ احتیاط کرو, اور احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے. بس بے وہ شک، دن ہے بے اور شک۔ آج کا دن ہے, یقین کریں میں بہت محتاط رہتا ہوں. نہیں، بے شک ایسے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو ایک تو باوضو بھی ہونا چاہیے، اور باقی بالکل کلیدگی کی تمیز بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے. باقی یار, یہ بڑی بہت بہترین بات میٹر کہی. کرتی ہے آپ کے اس سلسلے میں کہ آپ کے اوپر کوئی جنات کا حملہ نہ ہو. تو انسان کو بالکل ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے
کہ وہ اپنی پاک حالت میں رہے. اور باقی یہ جو شیپ شفٹنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے، آج سے کئی عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹائپس آف جن کی. دیکھیے میں نے وہ ویڈیو اچھا دیکھی اچھا آپ اچھا کی. اچھا اچھا چلیں زبردست ہے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ہن، گول، جن، مارد، بالکل. عفریت، شک، نسناس، ہاں. پالس، صلہ وغیرہ وغیرہ کا ذکر کیا تھا. تو جی. صلہ جو جن ہے یہ بیسیکلی اپنے اندر ایبیلٹی رکھتا ہے، ایک سپر نیچرل کریچر ہے، جنات کی ہی کیٹیگری میں سے ہے. اپنے اندر وہ ایبیلٹی رکھتا ہے کہ جو شیپ شفٹ کرنے میں خود کو کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ سارے جنات، فار ایگزامپل اگر ہم صلہ کی بات کر رہے ہیں، سارے شیپ شفٹ نہیں کر سکتے. انہیں یہ بالکل طاقت ایسے حاصل ہی ہے. کرنے کے لیے بھی کافی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایگزیکٹلی. جو ان کہہ لیں ریچولز کو پورا کر لیتے ہیں اپنی طاقت کے حساب سے، وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں. اور کیوں زیادہ تر جو جنات کو دیکھا جاتا ہے وہ عجیب و غریب حالت میں دیکھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی پرفیکٹ ہیومن فارم میں خود کو ظاہر کر ہی نہیں سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. کیوں؟ اسی بالکل. لیے تو ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا گیا ہے، اور اسی لیے ہماری جنات سے ذرا اس طرح سے دوستی بنتی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہوگی جو بہت سارے کامنٹس آتے ہیں جنہیں جنات سے دوستی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے بالکل. اور ان کا انجام بھی برا ہوتا ہے. ہم نے ایسے واقعات بھی سنے جس میں کسی نے اپنے قارئین کو بلانے کی کوشش کی اور پھر قارئین جب حاضر ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح تباہی کی طرف چلی جاتی ہے. کیونکہ جو راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے سیدھے اور سلیس ہیں کہ دنیا بالکل. میں انسان کے بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے، اور جنات ایک الگ مخلوق ہے جو کہ بیدوئیں کی آگ سے پیدا کی گئی ہے. اور اس مخلوق کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی، تو یہ دشمنی انسان اور جنات کی وہیں سے شروع ہو چکی تھی. جنات کے بالکل. سجدہ نہ کرنے کی وجہ حسد تھا، اور تب سے لے کے زمین پر انسان کی جو آزمائش ہے، شیاطین کس طرح انسان کو بہکاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے خاص کر نصیحت ہے جو ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیاطین تو کہتے ہی برے جنات کو ڈیمنز کو ہے. بالکل اسی طرح سے اس میں ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کہانی آئی ہے. اس میں بہن جو ہے ہماری، انہوں نے اپنے بیسیکلی جب وہ کالج ڈیز میں ہوتی تھی تب کا اپنا قصہ شیئر کیا ہے. یہ اسی سلسلے سے جڑا جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو انسان جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ان بہن کے سلسلے میں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کو ان کے ایک بہت ہی قریبی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم ایک یہ وظیفہ کرو تو تمہیں کبھی ساری عمر جنات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ ہی کبھی تمہارے اوپر کوئی جنات کی طرف سے حملہ ہوگا. اب اس وقت وہ خیر جوان تھی اور اسے اس سب میں تھوڑا انٹرسٹ بھی تھا، وظیفے وظائف وغیرہ میں. تو اس نے ان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور وہی جو کہا جاتا ہے کہ 30 دن یا 40 دن تک یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے مکمل. چلہ جسے کہتے ہیں. جی چلا. تو ہاں. اس دوران وہ بچی ان نوئنگلی وہ ریچول پرفارم کر رہی ہے، اور ساتھ میں انہی دنوں کے درمیان وہ جو ان کی قریبی تھی وہ ان کے گھر آیا کرتی تھی، انہیں مٹھائیاں وغیرہ دیتی تھی، میٹھی چیزیں زیادہ تر کھانے کے لیے دیا کرتی تھی. اب جب انہوں نے وہ کر لیا کمپلیٹ، آلموسٹ خیر پراپرلی کمپلیٹ، تو ان کا وہ ریچول نہیں ہو سکا. اس کے بعد انہیں کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑا، اور صرف انہی کو ہی نہیں بلکہ وہ کمپلیکیشنز ان کی والدہ تک بھی پہنچ گئی تھی. وہی جو عموماً ہوتا ہے، ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ گھروں سے چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، جی. عجیب و غریب چیزیں عکس نظر آنا، وسپرز کا سنائی دینا کہ ہمیں اکثر لگتا ہے ہمارا نام کسی نے پکارا ہے، لیکن جب بالکل. دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی ہوتا نہیں ہے. اور تو اور ایک دفعہ ان کو اپنے گھر میں سے کچھ ملا تھا، اور وہ اپنے ڈرائنگ روم میں اسٹڈی کر رہی تھی ہماری بہن. اب رات کا وقت تھا، جب وہ اپنی اسٹڈی سے فری ہوئی تو وہ اٹھ کے کمرے سے باہر، ڈرائنگ روم سے باہر جا رہی تھی. تب انہوں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پیپر کٹر پڑا ہوا ہے، ساتھ میں کٹے ہوئے بال پڑے ہیں. اب اس سے یہ بھی تھا بہن کو ہماری کہ شاید اس کی کسی بہن نے یہ حرکت کی ہے اور ٹیبل پر رکھ دیا ہے، جبکہ یہ ایک بہت ہی نامناسب حرکت ہے. تو بس اپنے کسی کا ہی
سمجھتے ہوئے اس ہماری بہن نے غلطی یہ کی کہ ان جو بالوں کا گچھا پڑا ہوا تھا اس کو ہاتھ لگا لیا، اوہو، اور استغفر اللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بقول ہماری بہن کے کہ آج تک ان کا جو ہاتھ ہے وہ خراب ہو چکا ہوا ہے۔ ایک بیماری ہے استغفر اللہ۔ ایگزیما، اسکن کی بیماری ہوتی ہے، جی جی وہ بالکل۔ ٹھیک اسی ہاتھ کے اوپر ہے جس ہاتھ سے انہوں نے اس اللہ جو اکبر۔ گچھا تھا بالوں کا اس کو چھوا تھا، اور اسٹل ان کی والدہ کے ساتھ بھی یہ سارے سلسلے پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلے ہوتے ہیں، ہمیں جانے انجانے میں ہم کچھ فوائد کے لیے کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں کہ جن کا ہمیں مکمل علم نہیں ہوتا، تو بہتر ہے ایسے کاموں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ گریز کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات سناور بھائی، اکثر و بیشتر آپ کو بھی شاید یہ دکھنے میں ایسے مقامات پہ نظر آ جاتی ہے چیزیں، صحیح سلامت بالکل میٹ تھیلی میں پیک ہوا ہوا، یا کالی دال خاص کر، اور دالیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں لیکن کالی دال خاص کر راستے میں گری ہوئی کہیں بھی سنسان اور ویران مقام پہ پڑی ہوئی ملتی ہے، تو جی ہمیں بالکل، لگتا ہے کہ یار یہ آخر کون پھینک سکتا ہے۔ اور قبرستان میں بھی، قبرستان کے راستوں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے پھلانگ جائیں، اور جب لوگ پھلانگ جائیں یا کوئی اٹھا کے اسے سائڈ پہ کر دے تو وہ تمام اثرات اس پہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نہ جانے بالکل لوگ اسی کیوں طرح سے کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ یہ اکثر مجھے اب یاد آتا ہے آپ کی اس بات سے کہ ابھی تو خیر ان رستوں سے گزرنا نہیں ہوتا جن رستوں سے ہم بچپن میں کبھی گزرا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اور گراؤنڈ کے بالکل ساتھ قبرستان ہوا کرتا تھا جہاں پر ہم سارے کزنس اور بچے کھیلا کرتے تھے۔ تو اب احساس ہوتا ہے کہ اس دور میں ہمیں بہت سی ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں، جیسے گائے کا آدھا کٹا ہوا جو ڈھانچہ ہوتا ہے سر کا، وہ ہاں مکمل ڈھانچہ، وہ بھی قبروں کے پاس پاس بالوں کے گچھے اور طرح طرح کی چیزیں، لیکن ہم اس دور میں اپنے کھیل مستی میں بالکل، مصروف ہوا کرتے تھے سینس تو بس نہیں ہوتا دیکھ تھا۔ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ پر آج احساس ہوتا ہے جب سے یہ سٹوریز کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ بیسیکلی شیطانی عمل تھے جو کتنے عرصے سے کیے جا رہے تھے، اور ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ اکثر تو یہ تھا، ایک دفعہ میرا کزن ہے، اس نے دیکھا کہ ایک گڑیا پڑی ہے گراؤنڈ میں، کھیلتے کھیلتے اس نے دیکھا۔ اب اس نے ایک دم شور مچانا شروع کر دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم اس کے پاس گئے کہ کیا سلسلہ ہے؟ اب میرا دل تھوڑا بچپن میں نا کمزور تھا، میں اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں زیادہ تر دیکھ نہیں سکتا، ورنہ میں کئی دنوں تک وہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں مبتلا رہتا تھا۔ تو ابھی میں اس چیز کو دیکھنے جا ہی رہا ہوں تو میرے دوسرے کزن کی آواز آتی ہے کہ چھوٹی بچی کی لاش ہے۔ اوہو، وہ اب باقی سب نے تو دیکھی ہے، دوڑ لگا دی ہے، پر میں نے دیکھی نہیں، نہ میرے دیکھنے کی ہمت ہوئی ہے، اور ہمیں آج تک مطلب سمجھ نہیں آئی کہ وہ بچی وہاں پر کس طرح سے کیسے آئی اور وہ کیوں تھا، جبکہ قبرستان دوسری سائڈ پر تھا اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کھیلنے کا ہمارا ایریا تھا۔ اللہ اکبر۔ سناور بھائی، اگر آپ نے نیوز میں یہ شاید خبر پڑھی ہو، برازیل میں غالباً یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بہت بڑی ویل برازیل کی ایمیزون کے جنگل کے بیچ میں پائی گئی تھی۔ سمندر اس ایریے سے کافی دور تھا، لیکن وہ ویل وہاں تک پہنچی کیسے؟ جبکہ یہ ہوں برازیل کی باقاعدہ خبر میں بھی شائع ہوا تھا، نیشنل نیوز ٹیلی ویژن میں بھی چلا تھا۔ یعنی جنگل کے بیچوں بیچ اس ویل کو لا کے رکھا گیا تھا، اور نہ ہی اس سے کوئی ڈریگ کرنے کے نشانات تھے اس ویل میں، نہ کسی بھاری چیز سے انسان اگر اسے پکڑے گا گھسیٹ کر لائے گا تو ویل کی اسکن اتنی تو اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ جنگل کے راستے کو برداشت کر سکے، زمینی راستے کو، تو اسے وہاں بالکل تک لایا کیسے گیا جبکہ یہاں سے سمندر کافی فاصلے پر ہے؟ تو یہ خبر بڑی بالکل تہلکہ مچانے والی خبر تھی، کہ کیونکہ جنات بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات جو پیدا کی ہیں تو ان میں بھی طاقتور ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بہت بہت بالکل اسی طویل طرح تنوں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مخلوقات میں سے، یعنی جنات جو ہیں، غیر مرئی مخلوق ہیں، ان کا کام ہو، کیونکہ انسان کی اتنی قوت نہیں ہے کہ ایک ویل کو اٹھا کے بالکل صحیح سلامت جنگل کے بیچ میں رکھا جا سکے۔ تو بڑی چمبے سی بات ہے۔ بالکل آپ کی بات کافی قابل غور ہے، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں اگلا ایپیسوڈ جو آ رہا ہے میرا، وہ اسی سلسلے سے آ رہا ہے جس میں سمندر کے جنات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے ابھی تک جتنے بھی جنات کے بارے میں سنا ہے وہ
زمینی سطح سے منسلک ہم نے واقعات سنے ہیں، جی لیکن حال ہی میں جو میں نے ریسرچ کیا ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ جنات صرف زمینی سطح تک محدود نہیں ہے، بالکل بلکہ ایسے ہی سمندر میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کے باقاعدہ بڑے بڑے قبیلے بنے ہوئے ہیں ہے۔ بالکل جن ثناء میں بھائی، وہ رہائش پذیر ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں، لیکن ایک واقعہ، ایک ایپیسوڈ شیئر کیا تھا جس میں پولیس کے انویسٹیگیشن کا ایک کیس تھا، جس نے مجھ سے شیئر کیا، تو میں نے اس سے باقاعدہ پورا ایپیسوڈ خاص کر پولیس کے نام سے بنایا تھا۔ مسنگ کیس تھا، ایک آفیسر تھا جس نے اسے جوائن کر کے اس کیس کو سالو کرنے کے لیے اس پورے کیس کے اوپر دونوں مل کے کام کر رہے تھے۔ تو اچھا، ہوا کچھ یوں تھا کہ اس میں جو شواہد پولیس کو ملے تھے، جس کی مدد سے پھر وہ اپنی اس مسٹری کو سالو کر پائے تھے، لیکن اس میں معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو پولیس والا تھا، جب وہ قدم لے کے چل رہا تھا، بعد میں وہ لاپتہ غائب ہو گیا تھا، لیکن اس کے قدموں کی جو مٹی تھی، وہ دوسرے پولیس والے کو اس پہ تھوڑا شک ہوا کہ یہ اچانک سے آیا تو ہے، نہ کسی نے اسے بھیجا ہے۔ کال تو آئی تھی کہ فلاں فلاں پولیس والا آ رہا ہے، لیکن اس کے جو پیروں کی مٹی تھی، اس نے وہ سیمپل کلیکٹ کر لیے۔ بعد میں اس سے لیبارٹری سے پتہ چلا، رپورٹ سے، کہ یہ مٹی وہ تھی جو سمندر کی تہہ میں زیادہ تر پائی جاتی ہے، جو اس کے شوز سے ملی تھی، اچھا، اور وہ بھی سمندر کی بہت نیچے جا کے جو مٹی ہوتی ہے، شاید وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ لیبارٹری میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے ٹائم تک پانی میں رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد وہ بالکل لاپتہ ہو گیا، وہ شخص جس کی تلاش میں یہ تھے۔ اور جب اس نے وہاں تک ہوں، رسائی لی کہ بھائی آپ نے ایک آفیسر بھیجا تھا میری طرف، تو اس نے کہا ہم نے بھیجا تو تھا، لیکن اس نے جوائن نہیں کیا اب تک، وہ جوائن کرے گا۔ تو اس نے کہا وہ تو جوائن کر کے چلا بھی گیا۔ تو یہ ایک مسٹری تھی ہوں، جو بعد میں سالو تو ہو گئی تھی، کہ وہ کوئی جن تھا جو ایک معاملے کی تہہ میں اس کی ہیلپ کرنے آیا تھا، اور وہ سمندر سے، اچھا، یعنی اس کا تعلق سمندری جن سے ہی تھا۔ ویری اسٹرینج، کافی انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ تو۔ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، مجھے تھوڑی بہت یاد نہیں ہے، تو اگر آپ ہوں، سننا چاہیں تو وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے، جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر ایک اچھا، اچھا، زبردست واقعہ ہے۔ بالکل میں ڈیفینیٹلی سنوں گا، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایپیسوڈ اسکپ کیسے ہو گیا ہے، کیونکہ میں تو آپ کی اسٹوری سنتا رہتا ہوں جس طرح سے آپ میری بہت سنتے شکریہ، ہیں، تو جزاک یہ اللہ۔ میرے خیال سے ہم سب میں نا ایک چیز کامن ہے کہ اپنی اسٹوریز نہیں سنتے ہیں، نہیں لیکن سنتے، عابد بھائی کی اسٹوریز ہم بہت شوق سے رات کو سونے سے پہلے بہت خاص طور شکریہ، پہ نا، جب تک نیند نہ آ جائے تو صبح اٹھ کے یہ آپ پلے کی لسٹ کو بند محبت ہے۔ کیا۔ مجھے آپ کے کئی واقعات یاد ہیں، ایک واقعہ جو ہے مجھے 2 پرٹیکولر آج تک یاد ہیں، آپ کہتے ہیں تو میں شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ جی بالکل، ایک تو واقعہ تھا چھوٹی بچی کا، کہ جو اپنے گاؤں سے لاپتہ ہوئی تھی، لیکن گھر کے بہت، باہر کھیلتے ہوئے، جی بالکل، بالکل بہت بالکل، مسٹیریس چیز تھا وہ، میں آج تک سوچتا ہوں نا تو رونگٹے کھڑے وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھے بچی آج واپس بھی کیوں یاد ہے۔ نہیں اور وہ شاید 6 مہینے بعد دوبارہ اسی حالت میں لوٹی تھی، اسی آئی؟ وہی بالکل کپڑے پہنے ایگزیکٹلی، ہوئے تھے، اور آخری بار جو اس نے خوراک کھائی تھی، وہ بھی وہی تھی جو اس کی والدہ نے اسے کھلائی تھی۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے اس واقعے کو میں کس طرح ایکسپلین واقعی کروں۔ اس واقعے کے لیے تو الفاظ نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا ریکیپ کر دوں، شاید جو میرے سننے والے ہیں انہوں نے آئی ہوپ سو کہ سنا ہوگا۔ میں ایک کوئک ریکیپ دیتا ہوں اس واقعے کا۔ ہوا یہ تھا جی کہ بچی اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی، اب 2 گلیاں تھیں، وہ بچی جس گلی سے ایگزٹ ہو رہی ہے اور جس گلی میں اس نے دوبارہ جانا ہے، دونوں اطراف پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ بالکل، اب جس جگہ سے وہ مڑتی ہے اور جہاں سے دوسری طرف کا کیمرہ ہمیں ویژن اس کا نظر آتا ہے، درمیان میں صرف آئی تھنک 1 فیٹ کا فاصلہ تھا، 2 فیٹ کا فاصلہ تھا، چھوٹی سی گلی تھی، اتنا ہی تھا۔ چھوٹی سی گلی تھی، اور ادھر سے گزرنے میں بھی آپ کو میرے خیال سے ہارڈلی 5 سیکنڈ لگتے ہیں، اور آپ دوسری طرف کیمرے کی آنکھ میں آ جاتے ہو، ایک کیمرے سے نکل کے دوسرے کیمرے کی آنکھ میں 5 سیکنڈ کے اندر آ جاتے ہو۔ اس 5 بالکل، سیکنڈ کے اندر وہ بچی اس چھوٹے سے گیپ سے غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ بچی کہیں نہیں ملتی ہے، اور بالکل تعجب کی ایسے بات ہوتی ہے کہ وہ بچی اتنی سی اسپیس سے جا کہاں سکتی ہے۔ جا اور کہاں ٹھیک سکتی ہے۔ 6 مہینے بعد وہ بچی، آپ نے بتایا تھا واقعے میں کہ گھر سے تازی تازی اس کی والدہ نے اسے نہلا کر باہر بھیجا تھا، بال ہاں اس کے گیلے تھے، فراک اس نے پہنی ہوئی بالکل، تھی، اور جب وہ واپس آئی 6 مہینے بعد، جب اس کے والدین نے امید چھوڑ دی تھی، وہ بچی اسی حالت میں تھی، اسی فراک میں تھی، اور اس کے بالوں میں نمی بالکل ویسی تھی جیسے یہ ابھی تھوڑی دیر ویسے ہی پہلے تھی۔ نکلی تھی۔ اور آج تک میں یہ واقعہ یاد کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار
کیا عجیب واقعہ تھا یہ! اچھا ثناور بھائی، کیونکہ جنات جو ہے وہ ایک الگ ڈائمنشن کی مخلوق ہے اور انسان ایک الگ، ہم 3D بینگ ہے، تھرڈ ڈائمنشن ورلڈ جی، میں زندہ ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ جنات ہماری دوسری ڈائمنشن کی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یہ مخلوق تمہیں وہاں سے دیکھ سکتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جی، یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ کو وہ قوت ہی عطا نہیں کی کہ ہم اسے دیکھ پائیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جنت میں انسان جنات کو دیکھ پائیں گے لیکن جنات انسان کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو دنیا میں یہ ہوں، فرق موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ، اب جب ڈائمنشن دونوں کی الگ الگ ہے تو ٹائم ڈفرینس بھی آ جاتا ہے آٹومیٹکلی، کیونکہ ہماری دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے تمام دار و مدار ٹائم پر رکھا ہے، اور جیسے جیسے آپ دوسرے پلانٹ میں جاتے ہیں، دور جاتے ہیں خلا میں، جو کہ لام اتنا ہی ہے، ٹائم میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم سوچیں کہ ڈائمنشن ہی دوسری ہے تو اس ڈائمنشن میں اس ٹائم کو کیا اہمیت دی جائے گی؟ یہ تو سلو ہے بہت دنیا کے حساب سے، ہر چیز پہ آپ کو وقت درکار ہے۔ ہمیں تو جی، راکٹ بنا کے، جہاز بنا کے اس کی مدد سے کسی دوسرے ملک جانا پڑتا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی جی، سنا بالکل۔ ہے کہ جنات تو حج جمرہ کرنے، جو مسلم جنات ہیں، یوں چڑھے دوڑتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی، جی، پر ہو میرے خیال سکتا ہے سے کہ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے یہ واقعہ مہنگائی کافی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے انہیں بھی اب کافی مہنگا پڑتا ہو۔ یار جس قدر دنیا اتنی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں، ان کی دنیا میں بھی اب بہت مہنگائی آ چکی ہو، لیکن ہماری میرا دنیا کے لیے دعا سوال کرے۔ بالکل، میرا سوال یہ ہے بچپن سے کہ دیکھیں، انسانوں نے وقت کے ساتھ ایوالو کیا ہے، ترقی کی ہے، تو کیا اسی طرح سے جنات نے بھی وقت کے ساتھ خود کو ایوالو کیا ہے یا نہیں؟ کیا جنات بھی ہماری طرح انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ایک معصومانہ سا بس سوال رہا ہے جس کا جواب مجھے آج تک خیر ملا نہیں ہے، شاید آپ کے پاس لیکن ہو۔ ثناور بھائی، دیکھیں بہت ساری ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ایسے راز ہیں جنہیں ہم شاید کبھی بھی ڈھونڈ نہ پائیں، جنہیں بالکل، انسان کبھی بھی کھوج ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس انٹیٹی کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی معلومات ہیں اتنی ہم نے کلیکٹ کی، اسی پر ہم ریسرچ کرتے ہیں، اور جتنا حدیث کے مطابق اور قرآن کی روشنی میں ہم نے سنا، سمجھا، سیکھا، اس سے زیادہ معلومات ہم حاصل کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک راز کی طرح ہے۔ بے شک، لیکن جس قدر واقعات پیش آتے ہیں، میرے خیال سے کیونکہ جنات کی دنیا سے ٹائم میں سلو ہے، تو جو ہماری ایجاد کردہ چیزیں ہیں وہ جنات کے لیے شاید بہت معمولی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے محل جنات تعمیر کیا کرتے تھے۔ بالکل، بالکل، تو اتنی جیسے کہ پیرامڈ ہے، میں اسی کی پیرامڈ بات کرنے والا تھا، بالکل، آپ اندازہ لگائیں کہ پیرامڈ کس نے بنایا ہوگا؟ اتنے بڑے ایگزیکٹلی، بڑے بلاک ہیں اس کے، ایک ایک بلاک کتنے ٹنوں کا ہے، آخر کس طرح اسے تراشا ہوگا، اٹھایا ہوگا، اس کے مقام تک پہنچایا ہوگا؟ تو انسانوں کا کام بالکل، تو لگتا بالکل، ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنات کی سویلائزیشن ہم سے زیادہ ایڈوانس ہو، ان کی دنیا ہی ہم سے اتنی ایڈوانس ہو کہ ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہو، اسی لیے اللہ نے ہمیں ان کو ہماری آنکھوں سے اجل رکھا ہے۔ اور بے شک، ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی ترقی کر چکے ہیں، دماغ کریش ہو جائے جب ہم جنات کی دنیا کو دیکھ لیں، شاید یہ ایک وجہ ہو، بالکل، اللہ مصلحت بہتر اسی جانتا لیے ہے۔ اس کے اندر ہے کہ ہماری آنکھوں کے آگے جو پردہ لگایا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیں یقیناً دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور بیسیکلی اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مصلحت ہے، تو اس میں تو ہم بالکل کوشچن کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل بالکل، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ آمین، اور سنور بھائی، اس پوڈ کاسٹ کو یہیں فنش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ ایک ایپیسوڈ بنائیں گے جس میں اور مزید ایسی ڈسکشن کریں گے جیسے آج کی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، جو کہ آپ کا روایتی انداز ہے، بہت بھرپور شکریہ طریقے سے عادل بھائی، واقعات سناتے ہیں، اور سننے میں مزہ نہ آئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ ایک بار پھر سے، اور تمام سننے جزاک والوں اللہ کا خیر۔ بھی، جتنے ہمارے سننے والے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، پیغام سے پہلے تو دعائیں ہیں ڈھیر ساری، جو میں نے شروع میں بھی دی اور ابھی بھی دوں گا، کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ڈھیر ساری خوشیوں سے، برکتوں سے آپ کے گھروں کو بھر دیں، اور آپ کی زندگی میں آمین جو بھی ثم آمین۔ مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے حد آسانی پیدا کریں۔
آمین اور ثم میرا آمین۔ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کو عابد بھائی اور میرا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس کو کنٹینیو کریں، تو کمنٹس میں آپ بتائیے گا کہ نیکسٹ پھر ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کریں، تو ضرور آپ کے ہی بتائیے گا دوستوں، سلیکٹ کیے ہوئے ٹاپک پر ہم اگلی پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ثناور بھائی، خوش رہیں، اور آپ تمام سننے والے بھی خوش رہیں، آباد رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں۔ طہارت کا خیال بہت رکھیں، کیونکہ انسان کی موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم کسی بھی وقت اپنی آخری منزل کو جا سکتے ہیں، کم از کم ہم پاکیزگی میں ہوں گے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں، بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اپنی ذات سے لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، تاکہ روز محشر ہمیں بھی معافی ملے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تمام انسان گنہگار ہیں۔ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرٹین کریں، واقعات شیئر کریں اور ان سے کچھ سیکھیں بھی۔ اور پھر سے کہوں گا کہ ہم دونوں کوئی راکیز نہیں ہیں، کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، جن ایکسپرٹ نہیں ہے، جو واقعات تھے آپ کی سماعت تک پہنچائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔